हिंदुस्तान के प्रोग्राम रूबरू रजा सदीकी के साथ आज हमारे मेहमान हैं मोहम्मद हफीज खान। मोहम्मद हफीज खान पेशे के एतबार से बैरोक्रेट हैं, नावल निगार हैं, फिक्शन निगार हैं, शायर हैं, कालिम निगार हैं और रिसर्चर हैं। आपकी इस वक्त तक 21 किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं। अगर उनके पहले नावल को, जो कि सराइकी और उर्दू में शाया हुआ, उनको 2 नावल तस्वुर कर लिया जाए तो उनकी 22 किताबें मार्ज वजूद में आ चुकी हैं। उनके 3 नावल अध अधूरे लोग, अनवासी और नया नावल करकनाथ। इसके अलावा शायरी की किताब पहली शब तेरे जाने के बाद, 7 रिसर्च की किताबें, कालमों की 2 किताबें, अफसानों की उर्दू में 3 और सराइकी में 2 किताबें, सराइकी ड्रामों की 3 और बच्चों के लिए सराइकी ड्रामों की 2 किताबें। इसके अलावा और बहुत से काम सरअंजाम दे रहे हैं। तो आइए अपने मेहमान से मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हफीज खान साहब, आपको अपने प्रोग्राम रूबरू में आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया, आज आपने मुझे दावत दी और अपने साथ बात करने का मौका दिया। हस्बे रिवायत वही रिवायती सा सवाल, जी, अपने बारे में कुछ बताइए। कहाँ से हैं, तालीम कहाँ तक हासिल की और क्या सिलसिला रोजगार रहा, यानी कि सवान ही थोड़ी सी गुफ्तगू, ताकि हमारे नाज़रीन तक आपका मुकम्मल तारुफ पहुंच सके। तो देखिए साहब, मेरी पैदाइश जो है वो तो है जो साबका रियासत बहावलपुर का छोटा सा शहर था, जहाँ नवाब साहब का महल सादिकगढ़ पैलेस अहमदपुर शर्किया जगह कहलाती है, वहाँ की पैदाइश है मेरी। और मैट्रिक तक मैंने सादिक अब्बास हाई स्कूल से वहाँ तालीम हासिल की और एफएससी मैंने प्री मेडिकल में की सादिक एडजर्टन कॉलेज बहावलपुर से, और फिर बीएससी ज़ूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री के साथ, और बाद में ज्योग्राफिया भी ऐड कर लिया तो वो वहीं से की। उसके बाद मैंने लॉ किया मुल्तान यूनिवर्सिटी से, हिस्ट्री में मास्टर्स किया वहीं से मुल्तान यूनिवर्सिटी से, एलएलएम किया मैंने लाहौर से, और बहुत सारे मैंने पेशे बदले। जो मेरा पहला प्रोफेशन था जब मैं रेडियो से वाबस्ता हुआ, उन दिनों मैं बीएससी कर रहा था रेडियो बहावलपुर, अपना बहावलपुर एससी कॉलेज से। तो रेडियो से मैं बतौर अनाउंसर, कंपेयर और प्ले राइट मैं वहाँ से शामिल रहा। फिर जब मैं 76 में मुल्तान आया लॉ करने के लिए, फिर वहाँ पर मैंने रेडियो मुल्तान ज्वाइन कर लिया। और लॉ करने के बाद 79 में, चूंकि इस दौरान हमारा सेशन 1 साल लेट हुआ, पीएनए की तहरीक चल रही थी जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ, तो सेशन लेट हो गया। तो हमारा रिजल्ट आया जो 78 में आना था 79 में आया। लॉ किया और लॉ करने के बाद मैंने 5 जनवरी 1980 को मेरा लाइसेंस आया वकालत का। तो अहमदपुर शर्किया बार से और बावलपुर बार से मैंने वकालत शुरू की, लेकिन ये चंद महीने के लिए थी। इस दौरान भी मैं रेडियो बावलपुर से वाबस्ता रहा ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। लेकिन फिर ये हुआ कि दिसंबर 1980 ही में मैं एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुआ था रेडियो पाकिस्तान में प्रोड्यूसर्स की भर्ती के लिए, क्योंकि उन दिनों मार्शल्ला था और ये काम तकरीबन मेरिट्स पे होते थे। एक बहुत ज्यादा लोग अपीयर हुए, तो 3-4 हजार, और बड़े बड़े नामवर लोग थे, उसमें से 22 सीटें थी। तो मैं रेडियो प्रोड्यूसर हो गया और फिर मैंने कोई 6 महीने ट्रेनिंग की या स्टाफ ट्रेनिंग अकेडमी इस्लामाबाद में, फरवरी 81 से लेकर जून 81 तक। और फिर मैंने वहां ट्रेनिंग में टॉप किया, तो मेरी ऑप्शन पर मुझे रेडियो मुल्तान पोस्टिंग मिल गई। और रेडियो मुल्तान पे रहकर मैंने म्यूजिक, डॉक्यूमेंट्री, ड्रामा और वहाँ डिस्क जॉकी प्रोग्राम, मॉडर्न ट्रांसमिशन के, और जो प्रोग्राम होते हैं वो विलेज के और
فارم وغیرہ یہ سب کچھ کیے, بڑے بڑے وہ تجربے کیے ڈاکومنٹریز میں, چلتا پھرتا مائکرو فون کے نام سے یہ پروگرام شروع کیے. لیکن وہاں رہتے ہوئے, بلکہ وہاں آنے سے پہلے میں نے سول جج کے امتحان کے لیے اپلائی کیا ہوا, تو وہاں وہ رول نمبر آ گیا خاصا تاخیر سے. تو میرے ایک دوست تھے مرحوم ہو چکے ملک سعید احمد, وہ مجھے زبردستی لے گئے امتحان دلوانے کے لیے لاہور. تو میں سول جج ہو گیا اور وہ رہ گئے اس میں. تو پھر میں نے 17 جولائی 1982 کو بطور سول جج پنجاب جوڈیشری جوائن کی ایٹ رحیم یار خان. تو وہ میری ایک تو ایڈ ہاک تقرری تھی. سیکنڈلی وہاں کچھ دل نہ لگا جو میں نے وہاں حالات دیکھے بار کے یا دوسرے, تو میں نے استعفیٰ دے دیا نومبر 1983 میں. اور پھر آ کر میں نے چاہا کہ وکالت شروع کروں, لیکن اتفاق سے چونکہ میری LLB میں ڈسٹنکشن تھی, میری فرسٹ پوزیشن آئی تھی کالج میں اور فرسٹ ڈویژن ہولڈر تھا, تو میرے گھر پہنچنے سے پہلے مجھے یونیورسٹی اسلامی یونیورسٹی باولپور سے انویٹیشن آ گیا کہ آپ اگر جوائن کریں ایز لیکچرر لا ڈپارٹمنٹ کو. پھر اس کے جو تھے چیئرمین تھے شعبے کے, وہ میرے گھر آ گئے. ڈاکٹر رفیق مرحوم تھے وائس چانسلر, کے ساتھ بیٹھے چائے کا کپ, اور میں وہاں لیکچرر ہو گیا. میں نے لا پڑھانا شروع کر دیا. وہ مجھے بھیجنا چاہ رہے تھے انگلینڈ کہ میں جا کر PhD کر لوں لا میں. تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے PCS ایگزیکٹو کا ایگزام دیا ہوا ہے اور CSS بھی دیا ہوا ہے, تو اس کا رزلٹ مجھے دیکھ لینے دیجیے. تو وہ دونوں ایگزام آئے, تو میں PCS جو تھا پروونشل سول سروس کا ایگزام ایگزیکٹو کا, اس میں ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفیسر ہو گیا. تو پھر اس طرح آپ نے بہت سارے جو مختلف محکموں میں جو جوائن کیا. پھر میں نے CSS 12th کامن میں کیا, تو میرا آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس گروپ آ گیا. وہ کچھ عرصہ جوائن کر کے چھوڑ دیا, لیکن مزہ نہ آیا. تو پھر میں نے دوبارہ جوڈیشری کا ایگزام دیا PCS, اور پھر میں نے 1985 فروری میں عدلیہ جوائن کر لی. اور اب کچھ عرصہ ساہیوال میں بھی تو رہے ہیں میرے شہر میں. ساہیوال میں میں سیشن جج رہا 2013 اور 14 میں. صحیح. میرا آبائی شہر ہے, تو اس وجہ سے مجھے وہ میں آپ کا وہ دیکھ رہا تھا, تو اس میں مجھے نظر آیا کہ آپ ساہیوال میں بھی رہے. اس سے پہلے میں ایڈیشنل سیکرٹری لا بھی رہا, ادھر فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی میں ڈائریکٹر بھی رہا, اور ہائی کورٹ میں وہ ایکسیس ٹو جسٹس پروگرام کا بھی رہا, انچارج رہا, اور نیشنل جوڈیشل پالیسی کا انچارج بھی رہا وہاں پر ہائی کورٹ میں. تو خاص اچھا, اب آتے ہیں ہم اپنے اس جو اصل ہمارا جو آپ کا ادبی سلسلہ ہے, تو آپ کے نزدیک ناول کیا ہے؟ ناول میرے نزدیک زندگی ہے, ایک مکمل زندگی, ایک بھرپور زندگی, جس میں تمام تر عمیق مشاہدات, تجربات, اور جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ایک حاصل ہے. اگر آپ کے پاس تجربہ نہیں ہے, آپ کے پاس مشاہدہ نہیں ہے, اور آپ زندگی بسر کرنے کا ہنر نہیں جانتے, تو آپ ناول نہیں لکھ سکتے. ناول کوئی تجربہ نہیں ہوتا. ناول ایک مکمل, جسے کہیں ایک جامع زندگی کی دستاویز ہے. اور یہ جو کہانی اور افسانے سے ہم اس کو ناول کو کتنا مختلف کہہ سکتے ہیں؟ میں نے بلکہ کچھ روز پہلے دوستوں سے یہی بات ہوئی تھی, تو میں نے کہا تھا کہ جیسے میں آپ کہیں کہ ساہیوال کی آپ نے مثال دی ہے, تو ساہیوال میں کچہری سے فریز ٹاؤن تک جاتا ہوں, تو یہ افسانہ ہے, یہ کہانی ہے. اور اگر میں ساہیوال میں زندگی بسر کرتا ہوں, تو وہ ناول ہے. صحیح. اچھا, جو ناول کو میں طوالت ہے, تو طوالت کو برقرار رکھتے ہوئے پڑھنے والے کی دلچسپی کو کس طرح برقرار رکھا جاتا ہے؟ دیکھیں, جیسے زندگی کی میں مثال دیتا ہوں نا, زندگی میں اگلے لمحے کا پتہ نہیں ہوتا, کل کا پتہ نہیں ہوتا. زندگی کیا ہے؟ ایک مسلسل تجسس ہے, ایک کانسٹنٹ کیوریاسٹی ہے. اگر ناول میں تجسس اور کیوریاسٹی نہیں ہے, تو وہ چاہے 50 صفحے کا بھی ہونا, آپ اسے نہیں پڑھ سکتے.
اور اگر ناول زندگی کی طرح متجسس ایک ڈاکومنٹ ہے تو وہ چاہے 1000 صفحے کا بھی ہے تو آپ اسے پڑھے بغیر نہیں چھوڑیں گے. میں تو اسے اس طریقے سے دیکھا کرتا ہوں. صحیح. تو ویسے کیا وجہ ہے کہ یہ ساری جو افسانہ ہے، کہانی ہے، شاعری ہے، یہ تو بے تحاشا لکھی جاتی ہے، لیکن ناول کی تخلیق کی طرف اتنی توجہ نہیں دی گئی؟ اگر آپ اوورآل دیکھیں تو ہمارے ہاں کوئی اتنے زیادہ تخلیق کار نہیں ہے ناول کے، تو اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ اس کی وجہ میں آپ کو اپنی ایک ذاتی مثال سے دیتا ہوں. میں 1990 میں اور اس کے 91 اور 90 دونوں میں میری پوسٹنگ میاں والی ہو گئی. ان دنوں میں سول جج تھا. تو میرا 10 دن کا دورہ، وہاں کی ایک تحصیل ہے ریموٹ عیسیٰ خیل، کالا باغ سے گزر کے وہاں جانا پڑتا ہے. تو میں 10 دن کے لیے وہاں گیا پہلی دفعہ دورے پر. تو بے تحاشا سردی. تو مجھے منو بھائی مرحوم کا ایک خط ملا جو ان کی سالگرہ تھی اس وقت، غالباً 60ویں سالگرہ تھی ان کی. تو ان پر خط لکھا گیا، 50ویں سالگرہ تھی یا کچھ، میں بھول رہا ہوں اس پر. تو میں نے ان کو خط مبارکباد کا خط لکھا تھا. خط لکھے جاتے تھے ان دنوں، تو ان کا جواب آیا ہوا تھا. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ حفیظ یار ناول لکھو. تو میں نے وہاں ناول لکھنا شروع کیا. وہاں بڑا ماحول تھا، اکیلا تھا، دریائے سندھ کا کنارہ. میں وہاں کالا باغ تک چلا آتا. میں نے اس کے کوئی 50 55 60 صفحے لکھے ہوں گے کہ میرا ٹرانسفر ہو گیا واپس ملتان ڈسٹرکٹ میں. پھر وہ ناول مجھ سے کبھی نہیں لکھا گیا. ہوتا کیا ہے، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ناول لکھنے میں 2 چیزیں بہت ضروری ہیں. ایک تو یہ ایک نشست میں لکھا جائے. نشست سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ناول لکھ رہے ہو نا، تو آپ اس دوران چاہے 10 سال کا عرصہ بھی لگے اس میں کوئی اور کام نہ کریں، فکری کام نہ کریں، تاکہ آپ ناول میں لیو کریں. دوسری بات اس میں کیا ہے؟ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ ناول واحد میں نے صنف ادب دیکھی ہے جو اپنے اندر آپ کو گھسنے نہیں دیتا 60-65 صفحوں تک. بہت مشکل ہوتا ہے. اس دوران آپ کئی راستے بدلتے ہیں. ادھر سے کہیں سے آپ نقب لگانے کی کوشش کرتے ہیں، کہیں سے دیوار توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، دیوار پلانگنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ ایک کوئی محل ہے یا پرانی حویلی ہے جس کی اونچی اونچی دیواریں ہیں، اور وہ آپ کو اندر قفل پڑے ہوئے اندر نہیں آنے دیتے. لیکن ایک دفعہ آپ اس کے اندر ناول کے ماحول میں چلے گئے تو پھر 60-65 صفحے کے بعد ناول آپ کو خود اپنے ہاتھ سے لکھواتا ہے. کردار آپ کے بس میں نہیں رہ جاتے، نہ پلاٹ آپ کے بس میں رہ جاتا ہے. اور اگر آپ ایک بنت کا فن جانتے ہیں تو پھر ناول آپ کو خود بخود ایسی کرافٹ ہے کہ ناول جو ہے وہ اس کے کردار اور کہانی جو ہے وہ آپ کو خود بخود اپنی تحریر کی طرف لے جاتی. انواسی میں نے سوچا کیا تھا. انواسی میں تو انواسی کا جو سنگری کا کردار ہے یہ تو بہت چھوٹا سا کردار تھا، یہ کہیں ختم ہو جانے والا کردار تھا، اور وہ پورے ناول پہ چھا گیا. اور مجھے پھر وہی نام جو گو کہ انواسی اس کا نام نہیں ہے، اس کا نام سنگری ہے. لیکن انواسی کا جو ایک تخیل آتا ہے کہ ایک ایسی خاتون، ایک ایسی عورت جسے جنسی طور پر پامال کیا گیا ہو، تو وہ کردار میرے سامنے آیا، تو اس کو میں نے لکھا. تو پھر یہ جب آپ ایک دفعہ ناول کے اس میں چلے جائیں، یہ اور کسی صنف میں نہیں ہے، شاعری میں بھی نہیں ہے، کہانی میں بھی نہیں ہے. میں نے تحقیق کی ہے، میں نے تاریخ لکھی ہے ملتان کی، معاصر ملتان، جو کچھ کیا، لیکن اس ناول جیسا تجربہ مجھے کہیں نہیں ہوا. دیٹس وائی میں نے جو ناول پہلا لکھا، میں نے اس وقت لکھا جب میری عمر 60 سال ہو چکی تھی. واہ. اچھا یہ سب ایک چیز جو میں نے محسوس کی، میں نے جو ہندوستان کے بھی کچھ ادیبوں کے انٹرویو کیے، جو میں نے فیل کیا کہ جو ناول نگار ہیں اردو ادب کے، وہ
जिनसियात का यानी कि जो को है वो इस्तेमाल करते हुए कहानी की बुनत को जो है वो ग्रिप में रखने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि अगर आप देखें तो अनवासी में वो आप उसको उसका कोई भी वो जो आप अभी आपने अनवासी का कैरेक्टर जिस औरत के वो है, या आपका एक ये जो आपका नया नावल है इसके अंदर आपने इसके बारे में है कि इसमें आपने होमोसेक्सुअलिटी के को जो है ना इस्तेमाल किया। वहां पर जो मैंने जो महसूस किया वो ये है कि क्या जरूरी है कि नावल को जिनसी जो ये ठीक है कि ये जिबिल्लत है, तो क्या इस जिबिल्लत को नावल में इस्तेमाल करना जरूरी है? देखिए, नावल में नहीं, आप हमारे यहाँ देखें, कभी आप रिसर्च पेपर पढ़ें साइकोलॉजिस्ट के, आप रिसर्च पेपर पढ़ें डॉक्टर्स के, आप रिसर्च पेपर पढ़ें साइंटिस्ट के, वहां जहां पर हम जिक्र करते हैं मुआशरे का या एक फैमिली यूनिट का, तो वहां पर दोनों ये जेंडर हैं, अपोजिट जेंडर हैं, दोनों की केमिस्ट्री मुख्तलिफ है, दोनों की केमिस्ट्री मिलती है तो फिर एक तख्लीक का प्रोसेस आगे बढ़ता है। मैं कहा करता हूं कि जिन्स हमारे यहाँ वहां आती है जहां पर जैसे आप देखते हैं कि एक घरदारी में, हम इसे जिन्स नहीं कहते, हम इसे वजीफा ज़ौजियत कहते हैं, उसके साथ एक तकदीस वाबस्ता होती है, उसके साथ गिलाजत वाबस्ता नहीं होती, उसके साथ जिसे आप कहें लस्ट का कोई अंसर नहीं होता। लेकिन जब हम मुआशरे में देखते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, तो सेक्स से जुड़ी हुई तकदीस पामाल भी हो रही होती है, आपको लस्टी कैरेक्टर्स भी नजर आते हैं, तमाम वो चीजें नजर आती हैं, सेक्स में गलाजत भी नजर आती है। तो जब आप पूरे मुआशरे का नावल लिखते हैं, आप लोगों को बुर्के पहनाकर, किरदारों को बुर्के पहनाकर नावल नहीं लिख सकते, या आप ये नहीं कर सकते कि आप लोगों को इग्नोर कर दें। अब करकनाथ में दो बच्चे हैं, दूर दूर के रहने वाले हैं, और दोनों का जो कॉमन फैक्टर है कि दोनों के साथ बचपन में सोडमी होती है, स्कूल में सोडमी होती है, और जहां वो काम करते हैं वहां सोडमी होती है। तो बच्चे घर से भागते हैं, और ये जब मैं एक जगह पोस्टेड था तो वहां ये सीरियल किलिंग के केसेस आए। जब यही बच्चे बड़े होते हैं तो फिर मुआशरे से इंतकाम लेते हैं। तो क्या जहां बच्चों के साथ सोडमी हो रही हो, उस चीज से हम अपनी नजरें हटा सकते हैं। एक तो है कि सेक्स का इस्तेमाल, जो आपके जुमले हैं उनका इस्तेमाल तलज्जुज के साथ किया जाए, जैसे वही विहानवी के नावल होते थे। सही। एक है कि आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ ट्रीटमेंट, आप एक प्रिस्क्रिप्शन नुस्खा लिखते हैं, नुस्खे में आप मेडिसिन लिखते हैं। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं कि जो आपके जिनसी जरूरियात के लिए होती हैं, तो क्या वो डॉक्टर बरनगी का मुजाहरा कर रहा है, या आपकी बॉडी की जरूरत को देखते हुए वो आपके लिए नुस्खा तजवीज कर रहा है? ये फर्क होता है उसमें। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। आपने ये जहां जरूरत होती है, लेकिन बाज के हाँ जो उस माहौल को क्रिएट किया जाता है, जैसे मैं उसके रहमान अब्बास का नावल पढ़ रहा था, तो रहमान अब्बास का नावल जो है उसमें उस बाजार को जो है वो उसने बाकायदा इस्तेमाल किया कि जी जहां से वो जाते हैं वहां पे जाके वो करेक्टर्स जो है मुख्तलिफ उस जगह जाकर, और फिर उसकी उसने मुहज़्ज़िबाना इस्तेमाल किया है। लेकिन वहां जब एक कारी जब वो पढ़ने की कोशिश करता है, तो मेरे नजदीक मेरा तस्वुर ये उभरता है कि वहां पर जब लोगों को ये तासुर मिलता है कि ये लज्जत जो है इस तरह भी हासिल की जा सकती है, चाहे ढके छुपे अल्फाज में उसका बयान हो। तो क्या इससे हटके नावल में उसको कहीं कहीं इस्तेमाल करना बेहतर होता है कि जैसा कि अभी आपने कहा, तो वहां पर अगर आप कंटिन्यूसली एक माहौल को जो है, एक करेक्टर को उस जगह बार बार लेके जाएं, और वो जो है, और
یہ جائے کہ اس کا آپ نے اظہار کر دیا. آپ نے بھی جیسے یہ بتایا کہ جی آپ نے یہ دو لڑکے جو ہیں یہ ان کے ساتھ یہ ہوا, اس سے آپ نظر انداز نہیں کر سکتے تھے, یہ ناول کی ضرورت تھی, تو آپ نے اس میں اسے استعمال کر لیا. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے, ایک اور ابھی پاکستان کے ہی ناول نگار ہیں, ان کا بھی یہ اسی طرح کا انداز ہے, اس میں بھی سیکس ملوث ہوتی ہے, تو وہ اس کے بارے میں ہے کہ وہ اس کا ناول بہت اچھا ہے. اب آپ کے ناول میں نے انواسی پڑھا ہے, مجھے اس میں جو سیکس والی میں بات کر رہا ہوں وہ اس طرح کا مجھے احساس نہیں ہوا. اس میں وہ کریکٹر ہے, اس نے آپ نے کریکٹر کو ڈیولپ کیا ہے. تو میں نے ان سے بھی یہی سوال کیا تھا انڈیا کے جو لکھنے والے ہیں کہ اس کو اگر آپ وقت ضرورت کے وقت, انہوں نے تو کھل کے وہ کیا نا, وہ رشتے بھی انہوں نے پامال کروائے اس کے اندر جو تقدس والے رشتے ہیں. اچھا اچھا. تو میں نے مجھے اس میں انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو ایک جبلت ہے, اور جبلت جب ہوتی ہے تو ہم ان سے وہ نہیں ہٹا سکتے. تو میرے ذہن میں اصل میں یہ ہے کہ شاید ناول کو سپورٹ دینے کے لیے سیکس کا عنصر ضروری ہے. میں نے سوال جو ہے نا صرف اس ریفرنس سے آپ سے کیا تھا. اچھا, میں اس پہ تھوڑا سا اگر آپ مجھے اجازت دیں میں ایڈ کرتا ہوں. جی جی. اس میں بڑا ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک باریک سی لکیر ہے دونوں میں, جہاں آپ اسے تلذذ کے لیے لکھتے ہیں کہ یہ تلذذ کے لیے میں لکھ رہا ہوں اور اسی زمرے میں اسے پڑھا جائے گا, پھر تو وہ کچھ اور بات ہو جاتی ہے. لیکن جب آپ لکھتے ہیں کہ یہ کہانی کی ضرورت ہے تو پھر کچھ اور بات آ جاتی ہے جس میں تلذذ کا عنصر شامل نہیں ہوتا. جب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس میں دونوں کے درمیان ایک بڑی باریک سی لکیر ہے. جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ اس کی ضرورت ہے کہانی کی اور وہ تلذذ کے زمرے میں نہیں آتی, وہ کہانی کے طور پر پڑھی جاتی ہے, تو وہ کچھ اور ہوتا ہے. دیکھیں نا, ایک لمس کی میں بات کرتا ہوں, ایک لمس آپ کو لگتا ہے کہ یہ لمس آپ کے لیے ان پلیزنٹ ہے. ایک لمس وہ ہوتا ہے جس میں تقدیس شامل ہوتی ہے, جس میں اب دیکھیں بہن بھائی ملتے ہیں, ماں باپ ملتے ہیں, بچوں سے ملتے ہیں, اس میں کچھ اور ہوتا ہے. ایک لمس وہ ہوتا ہے جو ان پلیزنٹ, جس کے بارے میں دنیا بھر میں منع کیا جاتا ہے. ایون چھوٹے بچے کے ساتھ بھی اگر آپ اس کے گال کو بھی تھپ تھپا رہے ہیں تو وہ ان پلیزنٹ ہوتا ہے, اسے اوائڈ کیا جاتا ہے. تو یہی حال ناول کا ہے. پھر آ جاتا ہے اس میں موضوع, آپ نے موضوع کون سا چنا ہے. اگر آپ نے موضوع چنا ہے کچھ ایسا کہ جس میں یہ جو سیکشل انٹریکشن ہے یہ بنتا ہی نہیں ہے, اور آپ اسے لے کر بلکہ گھسیٹ کر لے کر آ رہے ہیں, اس میں شامل کر رہے ہیں, تو پھر جیسے وہ ہمارے یہاں فلموں میں گانے ڈالے جاتے ہیں مسالے کے لیے, پھر تو وہ بات غلط ہو جاتی ہے. لیکن جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ موضوع سے لگا ہی نہیں کھاتی کوئی چیز, تو پھر اور بات ہے. موضوع میں شامل ہے تو پھر اور بات ہے. فرض کریں ایک شخص لکھ رہا ہے جو جس کا آپ نے بتایا مجھے, وہ ناول میری نگاہ سے نہیں گزرا, کہ جو مہرمات سے جو آپ نے کہا ایک تعلق کا بات, تو ہمارے ہاں اس پر تو بہت سارے پیپرز لکھے جا چکے ہیں. میں بات کر رہا تھا مشرف عالم ذوقی کے, ان کی کچھ تحریروں کا ہے, میں نے ان سے بھی پوچھا تھا یہ والا سوال جو ہے نا کہ جی آپ نے یہ اس میں آپ نے تو ان سارے رشتوں کے بارے میں جو ہے نا یہ اس میں وہ کر دیا. یہ جو انسیسٹ کے بارے میں آپ فرمانا چاہ رہے ہیں نا, جی جی, تو اس میں اگر موضوع ہی انسیسٹ ہے, آپ اسی موضوع پر لکھنا چاہ رہے ہیں اور اسی کو آپ ایکسپوز کرنا چاہ رہے ہیں, تو یہ ناول نگار کا پھر جب کام آتا ہے تو اس میں لازمی اس کا ذکر آتا ہے. ناول کا کینوس جو کہ وسیع ہے, زندگی میں اچھے اور برے واقعات جس طریقے سے آتے ہیں ناول میں بھی اسی طرح آتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے پہلے آپ سے عرض کیا, اگر ہم کہانی لکھ رہے ہیں, کوئی شاعری لکھ رہے ہیں, کوئی ایک غزل لکھ رہے ہیں, نظم لکھ رہے ہیں, تو وہ ایک 2-4 قدم کی بات, چلنے کی بات ہوتی ہے, وہ ایک زندگی بسر کرنے کی بات نہیں ہوتی. اچھا, یہ جو اردو ناول کی صورتحال ہے آپ اس کو کیسی دیکھتے ہیں, کہ کیا یہ اس کا مستقبل ہے, بہتر ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک عرصہ گزرا ہمارے یہاں درمیان میں نے
ناول جب اپنے اوائل عمر میں نے جو چیز میرے ہاتھ آئی میں نے پڑھ ڈالی، بلکہ ہمارے یہاں ایک لائبریری ہوتی تھی جس میں 10 پیسے سے کتاب ملا کرتی تھی، تو اس میں کوئی کتاب، کمر لائبریری ہوتی تھی احمد بشرکیہ کی، اس کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہوتی تھی جس پر میرا کونے پہ چھوٹا سا نام نہ لکھا ہوتا تھا کہ یہ میں نے پڑھ لی ہے۔ اس میں ہم نے جاسوسی ناول بھی پڑھے اور باقی دوسرے ناول بھی پڑھے، اور وہ ناول بھی پڑھے جو مرد خواتین کے نام سے لکھا کرتے تھے، آپ کو یاد ہوگا ایک وہ دور تھا۔ اب یہ صورتحال ہے کہ پھر درمیان میں ایک ایسا دور آیا جب ناول اپنے قاری پہ کہانی کو واقع کرنے سے معذور ہو گیا۔ ناول بیسیکلی تو کہانی ہے، جب کہانی لکھنے والا اس میں اپنا فلسفہ ڈالنا شروع کر دے، وہ کرداروں کو اگنور کرے، وہ کہانی کی کرافٹ کو اگنور کرے، تو پھر ناول پڑھنے والے وہ 10-12 صفحے کے بعد ناول نہیں پڑھ سکتے تھے۔ لیکن ہوتا کیا تھا، بڑے بڑے نام اس میں تھے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں جی میں نے فلاں بڑے صاحب کی کتاب، جو ایک ٹرینڈ سیٹر ہو جب بن جاتا ہے، یا ایک جیسے سوشل جسے کہیں کہ وہ مجبوری بن جاتی ہے کہ اگر آپ نے فلاں صاحب کا ناول نہیں پڑھا تو آپ جاہل ہیں، تو پھر وہ مجبوراً لوگ کہتے تھے یار میں نے پڑھا ہے، کیا بات ہے، وہ زبردست بات ہے۔ لیکن وہ ناول اپنے اوپر کھلتے نہیں تھے، نہ دوسروں پر کھلتے تھے۔ پھر یہ جو دور آیا جب کہانی ناول میں واپس آئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ ریوائول ہے ناول کا، اور اب ناول لکھا جائے گا، یہ اچھے برے تجربات ہوں گے، لیکن میں ناول اسے سمجھتا ہوں کہ جسے قاری پڑھنا شروع کرے تو رکھ نہ سکے اور اسے پڑھے۔ آج کے دور میں بھی اگر کوئی 250-300-400 صفحے کوئی قاری پڑھ لیتا ہے تو اس کی ہمت ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں آپ نے کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور کی ہو، انڈائریکٹلی بہتر ہوتا ہے، ڈائریکٹلی کی بات نہیں کر رہا، کہ جس میں وہ ناول اپنے ریڈر کو کوئی سوچ دے کر جائے۔ میں پیغام کی بات نہیں کر رہا، یہ پیغام گھسا پٹا وہ ہو گیا، لفظ ہو گیا، اس نے کیا پیغام دیا، کہ کوئی فکر دے کر جائے، کوئی سوچ دے کر جائے، ہاں کہ کوئی سوال اٹھائے، یار یہ یوں بھی ہو سکتا ہے، یہ جو ڈائمنشن میرے سامنے معاشرے میں چل رہی ہے، یار یہ ڈائمنشن ضروری نہیں ہے کہ اس طریقے سے ہو، یہ اس چیز کو اس ڈائمنشن سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ تو جو ناول یہ کام نہیں کر سکتا، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وہ ردی والا کام لیا گیا ہے کہ کاغذ کو خراب کیا گیا ہے۔ اچھا، یہ جو آج کل بہت سی خواتین کے ناول ہیں اور اسے ہم پاپولر فکشن کے طور پر لے لیتے ہیں، نمیرہ احمد ہوئیں یا دوسرے عمیرہ احمد ہوئیں یا یہ جو ہے، تو ان ناولوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جی، آپ ان کے ناولوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ کیا یہ ناول نہیں ہے؟ یہ دیکھیں جی، ناول ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے ذہن کو وسعت دے رہے ہیں اور انہیں موجودہ زمانے سے ہم قدم کرنے کے علاوہ آنے والے زمانے کی نوید دے رہے ہیں۔ لیکن جب آپ لوگوں کو بند کر رہے ہو ان کے خول میں جس سے وہ پہلے نہیں نکل رہے، پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ناول اس لیے پاپولر ہو جاتا ہے کہ خواتین کا اپنے گھر میں ان کا پڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ ہمارے ہاں ناول ایم اسلم صاحب نے، نسیم حجازی صاحب نے، چودھری فضل حق صاحب نے لکھنا شروع کیا تھا، تو اس وقت ناول کا گھر میں لے کر آنا اس سے پہلے گناہ تھا، اور خواتین کا پڑھنا تو گناہ کبیرہ تھا۔ لیکن ان اسلامی فکشن کا جو ایک سلسلہ چلا، اس کا یہ ہوا کہ بے دھڑک خواتین ناول گھر میں پڑھنے لگیں، وہ بچے بھی اگر پڑھنے لگے اور اس پر بزرگوں کو بھی اعتراض نہیں ہوتا تھا۔ گو کہ آپ دیکھیے کہ ان ناولوں نے ہماری سوسائٹی پہ کیا اثرات مرتب کیے، اب تک جو اثرات چلے آ رہے ہیں وہ کیا ہیں، اور ان کا امپلیکیشنز ایک وقت کی نہیں ہوتی، وہ بہت آگے تک چلتی ہے۔ اور یہی ہے کہ اگر آپ گلاس ناسٹ کی بجائے لوگوں کو پھر سے ان کے خول میں بند کرتے چلے جا رہے ہیں، تو پھر ناول اپنا مقدمہ کہیں ہار رہا ہوتا ہے۔ وہ ناول جو ہے لوگوں کے ساتھ اپنا کیا ہوا عہد کہ وہ لوگوں کو
मुस्तकबिल की राह दिखाएगा और उन्हें नई फिक्र से आशना करेगा, वो नावल कहीं अपनी उस राह से हट रहा होता है। अच्छा, क्या ये जो हमारा उर्दू नावल है, इसे हम आलमी म्यार के जो नावल हैं उनके मुकाबले में रख सकते हैं? कि मैंने आलमी सतह के जो नावल पढ़े हैं, रजा साहब आपका तो बहुत ज्यादा मुताला है माशाल्लाह, मुझसे भी बहुत ज्यादा है, और मैं तो बिल्कुल इस बारे में तालिब इल्म हूँ। मुझे तो अब जब हम हमारे यहाँ एक आ गया है कि हम पराई चीज को, या जो चीज कहीं और लिखी जाए या खास तौर पर अंग्रेजी जुबान में लिखी जाए या अंग्रेजी में तर्जमा हो जाए, उसके अंदर चाहे कुछ भी ना हो, तो हम कहते हैं वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये बालजाक ने ये किया, ये फलां ने ये किया, ये उसने ये किया। तो मैंने तो जब ये बात कहता हूँ, रशियन लिटरेचर बहुत पढ़ा, ये उसके बाद जब सबरंग डाइजेस्ट आया 71 में, तो उसमें लिखना शुरू कर रहा था कहानी, तो उस वक्त मॉब्सा को, हिचकॉक को, वगैरह वगैरह सब जितने ये लोग थे, उनको उनकी कहानियां पढ़ी। तो मुझे तो अपनी जो कहानियां थी यहाँ उर्दू अदब में, जो हमारे यहाँ सामने थी, वो किसी लिहाज से कम नहीं थी। जो इंटरएक्शन हमारे यहाँ लोगों के दरमियान है, उसमें भी उतनी ही आफाकियत है जितनी दूसरों में है, क्योंकि ये था कि हम दूसरों के लिखे हुए को, कि वो दूसरी एक जबान में है, हम उसे कहते हैं जनाब वाह वाह वाह। हमारा लिटरेचर किसी तौर पर भी उसमें अगर आप चुने और रखें तो आप कंपीट कर सकते हैं। बाकी हमें जो रगेदा गया, पीछे धकेला गया, तो उसकी तो बड़ी वाज़ेह वजूहात हैं कि हम लोगों को क्यों धकेला गया। मुझे ये इसलिए मैंने आपसे ये वाली बात की कि मुशर्रफ आलम ज़ौकी ने कहा कि जो पाकिस्तान में मुस्तनसर हुसैन तारर हैं, या जो ये हमारे जो इंतज़ार हुसैन हैं, या ये लोग, अगर इनके नावल को अंग्रेजी में तर्जुमा करके इंटरनेशनल मार्केट में भेजा जाए तो इनसे बड़े नावल नहीं हैं। तो मैं ये कहना चाहता था कि अब जो मैं पूछना चाहिए रहा हूँ कि आप किसी फिक्शन निगार से मुतासिर हैं? एक्चुअली मैं जो जिसे कहते हैं ना कि फिक्शन निगार से मुतासिर होना, मैं उस अमल से गुजर ही नहीं सका। मुझसे दो काम नहीं हो सके, एक मैं मोहब्बत नहीं कर सका और एक किसी से मुतासिर नहीं हो सका। नहीं, मुझे मेरे असल में ये कहने का मतलब ये था कि इस तरह का कि आप जो नई नस्ल जो लिखने वाली है उसको ये कह सकें, प्रपोज कर सकें कि जी ये जो चीजें हैं, ये चीजें ये पढ़ने चाहिए आपको, ताकि आप नावल और फिक्शन में जो है ये बेहतर तौर पे जो है ना आगे बढ़ सकें। इस बारे में मेरी जो एक राय है ना, आप उसे कह सकते हैं कि वो बड़ी बेरहमाना राय है। जी जी। कि वो जैसे हम डील करते थे। मुझे याद है कि जब मैंने तनकीद लिखना शुरू की तो मुझ पे कुछ दोस्तों ने इतराज ये भी किया कि मैं तनकीद में फैसला करता हूँ, तनकीद नहीं करता। सही मैं है। उसमें अपना वाज़े तौर पर एक जिसे कि वर्डिक्ट दे देता हूँ। तो मैंने कहा क्या हमारे यहाँ तनकीद ये होनी चाहिए कि जो रजा सिद्दीकी साहब ने कहा वो भी ठीक है और जो हफीज खान ने कहा वो भी गलत नहीं है। तो ये क्या तनकीद हुई? सही नकाद को तो एक वर्डिक्ट देनी चाहिए, वाज़े वर्डिक्ट हो। सही और सही। जी अच्छा, अब हम आपकी एक और जहद की तरफ आते हैं कि जी हिस्ट्री जो है वो आपका पसंदीदा मजमून लगता है मुझे, मैंने हाँ, क्योंकि जी आपकी हाँ, उसमें तो आपकी एक किताब है मुआसिर मुल्तान, मासरे मुल्तान जी दूसरी आपने लिखी मुल्तान पर ही जो है वो निसफ जहां, मुल्तान निसफ जहां। तो जी। तो मुल्तान की तारीखी हैसियत इसमें बयान की है या तारीख की, इसके बारे में कुछ बताइए। इसमें हुआ ये कि जब मैंने मास्टर्स किया हिस्ट्री में तो एक लंबा अरसा था। तो ये बात है 2004-5 की, जब मैं एडिशनल सेशन जज था कहीं, तो हमारे एक रेडियो के ज़माने के कुलीग प्रोड्यूसर अली तनहा रेडियो पे आए, स्टेशन डायरेक्टरों का रेडियो मुल्तान पे। उन्होंने मुझे कहा कि यार रेडियो मुल्तान के बारे में कुछ लिखें, वो वीकली एक 5-10 मिनट की टॉक।
اچھا میں اس سلسلے میں بڑا ہی جسے کہتا ہے نا پہلے سے وائلڈ تھا، بڑا وائلنگ پوزیشن میں آیا ہوا تھا کہ دیکھیں ہمارے مورخین نے سکندر مقدونی کے بارے میں یہ لکھا کہ جب وہ یہاں سے گزرا تو ایک بدبخت ملتانی کافر نے اسے تیر مارا کہ جس سے آگے چل کر وہ شہید ہو گئے. تو بھائی 321 قبل مسیح کی بات ہے، کہاں ملتانی کافر اور کہاں وہ سکندر جو 321 قبل مسیح میں آیا، حضرت عیسیٰ سے بھی پہلے آیا، تو اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں. تو میں نے سوچا کہ میں ہسٹری ملتان کو بیس بنا کر اورینٹیشن پوری سندھ وادی کی تاریخ پہ کام کرتا ہوں. جو ابھی موجودہ ہمارا پاکستان ہے وہ پورا وادی سندھ ہے، سندھ وادی ہے. تو ملتان کو میں نے بنایا اورینٹیشن، اس کو مرکز بنایا، لیکن اس میں احوال جو ہے وہ پورے پاکستان کا ہے. یہاں جتنی حملہ آوری ہوئی اس کا پہلا والیوم میں نے ابھی چھپا ہے، جو قسطوار جنگ اخبار میں بھی چھپا اور پھر خبریں میں بھی چھپا اور کتابی صورت میں بھی آ گیا. تو یہ ہے زمانے قدیم سے لے کر شہاب الدین غوری کے حملے تک. اس کے بعد کا جو والیوم ہے وہ ان دنوں میں اس پر بھی کام کر رہا ہوں. اچھا، وہ جو آپ کی دوسری اس کے بعد ایک اور کتاب ہے، وہ جو کافی سندھ وادی کی شعوری تاریخ، وہ بھی اسی کا حصہ ہے؟ وہ اس کا حصہ نہیں ہے. اچھا. وہ یہ تھا کہ مجھے جو کافی کلام ہے صوفیاء کا، یہ بہت ہارٹ کرتا تھا صنفی لحاظ سے بھی، موضوعاتی لحاظ سے بھی، اور دوسرے تمام لحاظ سے کہ یہ کیا ہے. تو اس پر میں نے کام کرنا شروع کیا. تو اس پر میں نے کتاب مرتب کر لی. پھر ہوا کیا کہ وہ مجھے کتاب اس لیے کچھ دیر روکنی پڑی کہ ہمارے ایک دوست تشریف لائے کہ ان کے جاننے والے کوئی کافی پہ پی ایچ ڈی کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا اگر آپ کی کتاب آ گئی پہلے تو انہیں اس پر بھی کمنٹس کرنے پڑیں گے تو آپ نہ کیجیے. میں نے روک لی تو پتہ یہ چلا کہ جو اس کتاب کی تلخیص شائع ہوئی تھی خبر اخبار میں، انہوں نے اسے اپنا تھیسس بنا لیا تھا. تو پھر مجھے وہ ضائع کر کے پھر میں نے اس کو تھیسس کو اپنے کو ڈیولپ کیا دوبارہ. اور میں نے یہ جانا کہ یہ جو کافی کلام ہے اس کی جو 1000 سال کی تاریخ ہے امیر خسرو سے شروع ہو کر بعد میں جو آ رہی ہے، یہ پوری خطے کی تاریخ بھی ہے. یہ پیرلل ہسٹری ہے. ایک ہسٹری وہ ہے جو بادشاہوں نے اپنے درباری مورخین سے لکھوائی. صحیح. کافی کلام یا جو کافی شاعری ہے یہ وہ ہسٹری ہے، متوازی تاریخ، جو فقیروں کے جھوپڑوں میں لکھی گئی. بلے شاہ کو دیکھیں تو وہ احمد شاہ ابدالی کی بات کر رہا ہے، شاہ حسین کو دیکھیں تو اکبر بادشاہ دلہ بھٹی کی باتیں، یہ ساری باتیں. اور ہر دور میں دیکھیں سچل سرمست وارن کر رہے ہیں کہ انگریز آ رہے ہیں، یہ جو دریائے سندھ کی پیمائش کر رہے ہیں یہ آپ کے لیے خیر خواہی نہیں کر رہے، یہ اپنے لیے کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ادب کے اندر جو ہے وہ سندھ کی تاریخ کافی کے ذریعے، یہ کافی کلام کی تاریخ ہے. ایگزیکٹلی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جو کافی لکھی گئی اس کے اندر جو تاریخ موجود ہے، شعوری طور پہ جو موجود ہے، اس کو آپ نے اس میں جو ہے بیان کیا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں. جی جی. اچھا، ایک آپ کی کتاب اور ہے اردو زبان میں جسے کہا گیا کہ نوآبادی خطوں کا نیا مکالمہ، نوآبادیاتی خطوں کا نیا مکالمہ. جی، انڈس ویلی سویلائزیشن، اور وہ کیا ہے وہ آگے اپنے استعمال کیا ہوا ہے. تو یہ اس کے بارے میں بتائیے کہ یہ کیا کس چیز، یہ بھی تاریخ کی کتاب ہے، ہسٹری کی ہمارے کتاب؟ ہاں یہ جو ہمارے ہاں کی شاعری ہے نا، سرائکی شاعری 1000 سال کی، جی جی. اس کو میں نے جائزہ لیا. اور جو ہمارے ایک عہد موجود کے شاعر ہیں رفعت عباس، ان کے کلام کو لیا تو مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ تو ایک کالونائزڈ جو ہمارا ایریا تھا، یہ تو اس کا مکالمہ ہے ان قوتوں سے جو استعماری قوتیں تھیں. صحیح. یہ ہماری شاعری ویسے نہیں ہے، تو یہ تو ان سے مکالمہ ہے. تو یہ پھر میں نے پورا اس کو شامل کر کے کتابوں میں جہاں جہاں مجھے سرائکی شاعری کے تراجم بھی کرنے پڑے وہ کیے، اور اس میں رفعت عباس ان کی شاعری کو لیا اور پوری شاعری کا جو پس منظر ہے 1000 سال کا لے کر، تو یہ میں نے اپنا تھیسس بنایا کہ یہ نوآبادیاتی خطوں کا نیا مکالمہ ہے. کہ ہم کہتے ہیں جناب آپ آئیں، یہ دسترخوان بچھا ہے اور ہم سے بیٹھ کر بات کریں.
اب ہم وہ لوگ نہیں ہیں. اس پہ میں جو ایک اہم بات تھی نا کہ جب وہ آتے تھے, استعماری قوت آتی, لوگ آتے تھے تو سیدھا آ کر وہ ہم پر گزیٹر لکھتے تھے کہ ہم لوگ کیسے ہیں, یہاں کا رہن سہن کیسا ہے, فلورا فانا کیسے ہے, تو وہ ہمیں دیکھ کر لکھتے تھے. تو اس میں جو تھیسس میں نے دیا, ہم نے کہا کہ آپ نے تو ہمیں دیکھا کہ ہم کیسے ہیں, آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم آپ کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں. صحیح 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 صحیح. تو اب ہم آتے ہیں آپ کے کالم نگاری کی طرف. آپ کی 2 کتابیں آئی ہیں کالم نگاری پہ. تو یہ جو آپ مختلف اخبارات میں کالم لکھتے ہیں, ان کی نوعیت سیاسی ہوتی ہے, ادبی ہوتی ہے, یا معاشرتی ہوتی ہے؟ یہ اس کے بارے میں کچھ بتائیے. اچھا, اس میں ایسا تھا کہ میں سیاسی کالم تو لکھ نہیں سکتا تھا گورنمنٹ سروس میں ہوتے ہوئے, تو پھر میں نے کوئی 18 سال تک 11 سال تک میں نے لکھا نوائے وقت میں, نوائے وقت ملتان میں. وہاں پر جو میرا کالم ہوتا تھا ویکلی, اس میں سماجی موضوعات پر, ادبی موضوعات پر, اس قسم کے جو چیزیں مجھے پنچ کرتی تھی, جن پر میں اپنا کیتھارسس کرتا تھا, وہ میں نے لکھے. یہ اس کا پہلا انتخاب آیا اس شہر خرابی میں, اس نام سے. اور پھر جو اگلا 60 سال کے میرے کالم تھے, خبریں اخبار میں تھے, وہ جنگ میں تھے, ایک نئی بات اخبار میں تھے, تو ان کا جو انتخاب ہے وہ سرکشی کے نام سے ہوا ہے. اس میں بھی ادبی ہے, اس میں جو کرنٹ افیئرس کے, انٹرنیشنل افیئرس پر کچھ کالم ہیں, اور اس پر ہمارے ہاں جو سماجی کالم ہے, معاشرتی کالم ہے. یہ بات صحیح. اچھا, آپ کی شاعری کا بھی ایک مجموعہ آیا. یہ باقیوں کے مقابلے میں اگر 21 کتابوں میں سے دیکھیں تو یہ تو ایک پینٹ ہے نا. تو کیا وجہ ہے کہ آپ زیادہ شاعری نہیں کرتے؟ شاعری میں بہت سنا کرتا ہوں, شاعری پڑھا کرتا ہوں, بہت ذوق رہا شاعری کو. میں نے یہ جو نظمیں میری ہیں نا, یہ ہے 85 سے 88 تک, 84 سے 88 تک کی, جب ہمارے ہاں ضیاء الحق کا ماشاء اللہ عروج پڑتا. تو میری پوسٹنگ تھی ایک لودھرا, اب ڈسٹرکٹ بن گیا ہے, ملتان کی تحصیل ہوتی تھی, وہاں میری پوسٹنگ تھی ایز سول جج. تو ہمارے گھر کے سامنے جو میدان تھا, وہاں لوگوں کو لایا جاتا تھا اور وہاں کوڑے مارے جاتے تھے, ان کے منہ کے سامنے مائک رکھ کر اور وہ ٹکٹکی پہ چڑھا کر. تو وہ جب وہ چیخیں پورے شہر میں گونجتی تھیں تو ایک بڑا عجیب سا ہیبت کا منظر ہوتا تھا. تو اس نے نا مجھے نثر لکھنے سے مجھے بددل کر دیا. کہ میں نے سوچا کہ جو چیز میں 7-8 لائنوں میں لکھ سکتا ہوں نظم کی صورت میں, یا 10-12, تو اس کے لیے میں یہ 15-20 صفحے کیوں لکھوں, میں کہانی کیوں لکھوں. تو پھر میں نظم کی طرف آیا. یہ اس پہ جتنی نظمیں ہیں وہ ساری حبس کی پیداوار ہیں, کہ جب ہم کچھ کہہ نہیں سکتے یا دوسرے. تو یہ ساری, یہ گو کہ چھپی تھی 1990 میں, لیکن یہ نظمیں جو میں نے لکھی تھی, یہ مختصر سا دور مجھ پہ آیا. اس کے بعد میں پھر لوٹ آیا ڈرامے کی, جو ڈرامہ میرا فیلڈ تھا, ڈرامے میں آ گیا. جب ڈرامہ مجھ سے لکھوانا دوبارہ شروع ہو گئے, تو پھر ڈرامہ, پی ٹی وی کا ڈرامہ تھا, ریڈیو کا ڈرامہ تھا, بےتحاشا لکھا. تو یہ جو اب نظم نہیں کہتے؟ نہیں, اب نظم میں نے 90 کے بعد نظم نہیں کہی. صحیح. تو ڈرامہ جو ہے یہ آپ نے بہت لکھا؟ ڈرامہ میں نے 75 سے لکھنا شروع کیا. اچھا. تو جب ریڈیو باولپور بنا تھا. صحیح. تو یہ جو بچوں کا, جو آپ نے, آپ کی 2 کتابیں بچوں کے ڈراموں پہ بھی آئیں, تو بچوں کے ویسے ادب پہ آپ نے کام نہیں کیا؟ میرے بچوں کے ڈراموں پر جو کتابیں آئی ہیں, بچوں کا ادب پر کہانیاں تو میں بہت لکھا کرتا تھا. جب میں پڑھتا تھا 5ویں 6ٹھی جماعت میں, جسارت اخبار ہمارے گھر آتا تھا, جنگ کراچی آتا تھا ان دنوں, اور ہمارے احمد پور میں اخبار ایک دن بعد آیا کرتے تھے, لیٹ آتے تھے ٹرین سے نا. لیکن کہانی بچوں کے لیے میں نے اس طور نہیں لکھی. یہ ڈرامے بھی میں نے لکھے جب ریڈیو والوں نے مجھے کہا کہ جی کل ڈرامہ چاہیے بچوں کے پروگرام کے لیے, یا پرسوں چاہیے. تو یہ سارے ڈرامے وہ ہیں جو ریڈیو ملتان سے اور ریڈیو باولپور سے یہ براڈ کاسٹڈ ڈرامے ہیں. اچھا, میں نے آپ سے جو یہ والی بات پوچھی وہ صرف اس لیے کہ ہمارا جو جتنا بھی بڑا ادیب ہے, ماشاءاللہ آپ بڑے ادیبوں میں شامل ہیں,
تو یہ بچوں کے ادب کی طرف یا بچوں کی کہانیوں کی طرف یا جو کوئی بھی ہو سکتی ہیں، اصلاحی ہو سکتی ہیں، یا اب تو یہ دیکھیے کہ جو ماڈرن زمانہ دنیا بھر میں جو ہے سٹوری ٹائم کیا جاتا ہے بچوں کے لیے، وہ انہوں نے اسے مینڈیٹری کیا ہوا ہے کہ جی آپ بچوں کو رات کو جس وقت ان کو آپ بیڈ میں ڈالیں تو ان کو کہانیاں سنائیں، جو ہمارے ہاں تو بہت پرانا ایک رواج ہے، مائیں جو ہیں وہ کہانیاں سناتے رہیں. لیکن ہمارا ادیب جو ہے، جو بھی اردو میں ناول نگار ہیں، کہانی نگار ہیں یا دوسرے بھی ہیں، انہوں نے بچوں کے لیے بہت کم لکھا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ یہ بچوں کی سطح پر اتر کر لکھنا نہیں چاہتے، یا بچوں کے لیے لکھنا مشکل کام ہے؟ یہ اس میں یہ ساری باتیں ہیں. ایک تو یہ جو سب سے اہم بات ہے اس کا اعتراف میں بھی کرتا ہوں کہ ہم بچوں کو وہ اہمیت نہیں دیتے جو دینی چاہیے. گھر میں نا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بچے قریب آتے ہیں تو ہم انہیں ایک طرف کر دیتے ہیں. بچے آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں، آپ ان کی سنتے نہیں ہیں. بچوں سے آپ کا انٹریکشن نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں. لیکن میرے ہاں اس سے الٹ ہے. میرا اپنے بچوں سے بھی بہت انٹریکشن رہا اور بچوں کے بچوں سے بھی، میرے نواسے نواسیاں، پوتے پوتی. اچھا، وہ جو اب میرے ساتھ جب رات کو میں ان کے ساتھ ہمیشہ بچہ بن کر رہتا ہوں اور رات کو ان سے وہ ایسی مجھ سے کہانیاں سرزد ہوتی ہیں، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ میں انہیں کہانیاں سناتے رہتا ہوں. اور اس میں جو نام ہوتے ہیں وہ بڑے نام عجیب و غریب ہوتے ہیں جن کے بچے ان سے انسپائر ہوتے ہیں. تو پھر وہ اگلے روز صبح مجھ سے پوچھتے ہیں کہ پاپا وہ آپ نے ہمیں رات کہانی سنائی تھی، وہ دوبارہ سنائے. تو مجھے کہانی یاد ہی نہیں ہوتی. پھر وہ مجھے ہنٹس دیتے ہیں اس میں یہ کردار کا نام یہ تھا وہ تھا. تو ابھی یہ ہے کہ جو آدمی صبح جائے دفتر میں اور وہاں سے 4 بجے تھکا ہارا آئے، سچی بات ہے آپ جانے کے جب ہم کورٹ سے واپس آیا کرتے ہیں تو اخبار بھی پڑھتے تھے تو اخبار کے الفاظ سمجھ نہیں آتے تھے جب تک میں آ کر دوبارہ سو نہ لوں. میں رات کو 11 سے 2 تک کام کرتا ہوں، پھر 2 بجے 2-2:30 بجے سوتا ہوں اور صبح ارلی اٹھتا ہوں. پھر میں راستے میں جاتے ہوئے گاڑی میں سوتا ہوں اور آتے ہوئے سوتا ہوں، یا میں شام کو آدھا پونا گھنٹہ مجھے مل گیا پھر میں شام کو فریش ہوتا ہوں. تو میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میں بچوں کے لیے لکھوں، اور انشاءاللہ تعالی اگر مجھے اللہ نے توفیق دی تو میں بچوں کے لیے 2-4 ناول، میری پوری کوشش ہے کہ وہ ایسے ہوں کہ یادگار رہیں. چلیں، ہمیں بھی یہ شرف رہے گا کہ جی ہم نے حفیظ خان سے جو ہے نا 2-4 ناول لکھوا دیے بچوں کے لیے. بہت بہت شکریہ حفیظ خان صاحب کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور ادبستان کے پروگرام میں ہمارے مہمان بنے. بہت شکریہ. رضا صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے دور بیٹھ کر کیلیفورنیا سے یاد کیا. آپ کا بہت شکریہ.